बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद करमानी आपको खुशामदीद कहता है LiveTV.tv की नियमित रमज़ान ट्रांसमिशन में। और जैसे कि आपको मालूम है कि हम तीसरे अशरे पे इस वक्त हैं और आज 21 रमज़ान है और आज यौम अली भी है। उसके साथ ही उन्होंने प्रोग्राम जो है तरतीब दिए में, तो हमारा प्रोग्राम का स्केड्यूल ये है कि सेंट्रल के बाद जो है हमारे जो हाफिज़ साहब हैं यहाँ मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब, उनसे हम क़िरात सुनेंगे तिलावत कुरान पाक। उसके बाद हमारे दोनों जो है नात ख़्वान वो भी यहाँ आ गए, वहीद ज़ीशान और शाहज़ैन हैदर, उनसे आप हम्द और नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो आपको बताएंगे, सुनाएंगे वो। और उसके बाद जो है हम जो है एक प्रोग्राम करते हैं अंबिया का सफ़र, क्योंकि अंबिया का सफ़र जो है वो कल इख्तिताम पज़ीर हुई, परसों हो गया था, कल मैंने उसकी कुछ रिकैप भी दी थी। तो आज हम आयम तारीम के से आप आगाज़ करेंगे और सबसे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम पे जो है आज हमारी गुफ्तगू होगी। और उसके बाद हमारा एक ब्रेक होता है, ब्रेक में जो है आप जो हमारे कुकिंग शो देखते हैं आज पक रहा है क्या, और वो मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कौन पका रही हैं और क्या पक रहा है। और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी हम एपिसोड आपको दिखा रहे हैं, तो आप उसका एपिसोड नंबर 25 देखेंगे। और उसके बाद हमारा जो है फिर नात होगी और दोनों जो हमारे नात ख़्वान हैं वो आपको नात जो है सुनाएंगे। और उसके बाद हमारा एक शो होता है इस्लाम और हम, जो हमारा टॉक शो होता है। तो आज यौम अली के हवाले से जो है शहादत हज़रत अली अलैहिस्सलाम पे हमारी गुफ्तगू होगी अपने दोनों आलिम दीन के से। और उसके बाद हम अफ्तार ब्रेक पे जाएंगे, अफ्तार ब्रेक से वापस आके नात आपको दोबारा सुनाएंगे। फिर हमारे कंटेस्टेंट दोनों जो हैं आपसे रिक्वेस्ट करेंगे वोट देने के लिए। फिर हमने कल जो सवाल पूछा था उसके विनर का आपको बताएंगे। और इसके साथ ही हम दुआ के साथ अपनी इस नशरियात का जो लाइव नशरियात का इंतजाम करेंगे। तो अल्लाह के बाबरकत नात को शुरू करते हैं। कारी साहब जो हैं मौजूद हैं, मोहम्मद यूसुफ साहब, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा तिलावत कुरान पाक सुनाएं। जी أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह। अभी आपने कारी मोहम्मद यूसुफ साहब से जो तिलावत कुरान पाक आपने सुनी, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में तिलावत कुरान पाक की। तो अभी हम एक छोटे से ब्रेक पे जाते हैं और कहीं नहीं जाएगा, देखते रहेगा LiveTV.tv के नियमित रमज़ान ट्रांसमिशन। और हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर हमारे नाज़ खान जो है दोनों यहाँ मौजूद होंगे। एक छोटा सा ब्रेक, फिर हम वापस आएंगे।
You're welcome to my world of designing. I'm designing for my overseas clients since last 15 years and अब मैंने पिछले 1 साल से अपनी ब्रांड यहाँ पाकिस्तान में लॉन्च की है और अब मेरी ईद कलेक्शन आने वाली है जिसमें मैंने समर्स के लाइट कलर्स उठाए हैं, सॉफ्ट मटीरियल उठाया है और ईद के हवाले से क्योंकि मेरे जहन में यहाँ की लड़कियाँ चूड़ियाँ पहनेंगी, मेहंदी लगाएंगी तो मैंने वेस्टर्न कट्स पे इतना फोकस नहीं किया. मैंने स्ट्रेट कुर्तास पे काम किया है, उस पर मैंने नेक लाइन पे मैंने लाइट वर्क दिया है ताकि जो कि समर है तो लाइट फीलिंग्स हों और सम लाइट कलर्स की वजह से कूल फीलिंग्स आएँ. और मैंने कुर्तास के दामन पे काम किया और कुछ कलर्स भी डाले ताकि ईद की वजह से थोड़ा सा कलरफुल इफेक्ट भी आ जाए. तो मटीरियल मेरे पास शिफॉन, वी-नेक और लेसेस बहुत इन हैं और बहुत लोग शौक से पहन रहे हैं तो मैंने लेसेस को बहुत डिफरेंट तरीके से यूज़ किया कि उसमें स्टाइल भी दे दिया है और सिंपलिसिटी भी है और आपको ये क्लाइंट को पहनने में हैवी फीलिंग्स भी नहीं आएंगी. तो ये मेरे स्पेशल कलेक्शन मेरी पर आ रही है. मुझे बहुत अच्छा लगता है कच्चे रेशम के साथ पूरे सितारे और मोती को मिक्स करके काम करना, उससे यूनिक डिफरेंट चीज़ बन जाती है. जी मैं एक झलक आपको दिखाती हूँ. जैसे ये है, ये हल्का और डाउन को मिक्स करके कट दिया है. उसके साथ ये कच्चे रेशम का काम है. आप देख रहे हैं कि इसमें डायमंडीज भी है और दबका नक्की भी है ताकि ब्राइडल वेडिंग ड्रेस का एक लुक आ जाए. उसके बाद सीक्वेंस का फैब्रिक यूज़ किया है. अगर इसी को मैं प्लेन फैब्रिक के साथ ये चीज़ लगाऊंगी तो आप इसको सेमी फॉर्मल के तौर पर भी पहन सकते हैं. और इसके बैक पे भी ये चीज़ भी है जो इसको बहुत यूनिक कर रही है. और इसको हम प्लेन सॉफ्ट मटीरियल पे भी यही चीज़ हम नेक लाइन बॉर्डर किसी में भी हम इसको कर सकते हैं. गाउन में भी हम इसे विंटर्स में अगर हम इसको मोटे कपड़े पे गाउन्स पे भी दे सकते हैं. तो बहुत खूबसूरत और यूनिक चीज़. Now everyone asks why Asim Ali? Because मैं अपने क्लाइंट की अकॉर्डिंग देयर पर्सनालिटी उनके जोड़े डिज़ाइन करती हूँ एंड मैं क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज़ नहीं करती. तो मेरा काम बहुत यूनिक होता है और क्वालिटी वर्क होता है और प्योर फैब्रिक होता है. माई प्राइसेस आर नॉट वेरी मच हाई. इट्स स्टार्टेड फ्रॉम 6,000 onwards. So come and be a part of Asim Ali. Assalamualaikum. My name is Sundus Mohsin Malik and I'm a director of a company named Security and Surveillance. Security and Surveillance was established in the year 2012. हमारे पास इस वक्त approximately 500 बंदा guards काम कर रहा है जिसमें both civil and army retired guards हैं हमारे पास. We have offices in Karachi, we have in Lahore, Islamabad and Peshawar. We provide services anything related to the security and safety. Currently, हम लोगों ने 20% of the market capture कर ली है based on our services, train guards, we give customization and plus 24-hour call center services. Everyone asks why security and surveillance? Well, there are few short answers to that. हमारे पास UK से एक highly trained personnel आता है all the way from UK to Karachi और other part of Pakistan as well कि हमारे गार्ड्स को ट्रेन करता है. वो ट्रेनिंग क्या होती है बेसिकली वो ट्रेन करता है हमारे गार्ड्स को कि सिविल प्रोटेक्शन क्या है, उसको किस तरह से करना है हैंडल एंड हाउ टू डिसेबल दैट पर्सन विदाउट यूजिंग वेपन्स. Thirdly and most importantly is customization. We believe in working two ways. Two ways in a way we ask our client what is their requirements. So they list down their requirements, we scan it and we call our client to come to our offices
and select the cart. وہ اپنی پسند کا بھی کارٹ سلیکٹ کرتے ہیں. They see what are their requirements. وہ ہمیں بتاتے ہیں, ہم اس کو accordingly train کرتے ہیں and we give it to them, the cards. So we believe in having a customization process. How to contact us? The best way is to visit our office. Our office is located at C28, Block 2, behind Umar Sharif Park, Clifton, Karachi. Thank you. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا میزبان سید کرمانی آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتا ہے لائیو ٹی وی کی نعمت رمضان ٹرانسمیشن میں. اور جیسے کہ میں نے آپ کو اس ٹرانسمیشن کے شروع میں بتایا تھا کہ آج 21 رمضان ہے اور آج یوم علی بھی ہے. حضرت علی علیہ السلام کو آج جو ہے وہ ان کی شہادت ہوئی. 19 رمضان کو ضربت لگی تھی اور اس کے بعد آج ان کی شہادت ہوئی فجر سے ذرا پہلے. اور ایسی تاریخ ہے جس نے جو ہے قیامت تک کے لیے جو ہے یہ تاریخ امر ہو گئی اور اس تاریخ کو کوئی بھول نہیں سکتا کہ امام امیر المومنین اور امام المتقین کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. اور یہی ابتدا ہوئی جہاں سے شہادت کی, جو عام تعرین کی, اور جو کہ اس کے تقریباً کوئی 21 سال بعد 61 ہجری میں کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بے عظیم قربانی دی اپنے اہل بیت کے ساتھ اور اپنے انصار اور اپنے رفقا کے ساتھ. تو ہم جو ایک تھوڑا سا آج سے شروع کرتے ہیں. انبیاء کا سفر تو اتنا آپ کو ہوتا ہے کہ ہم نے کل پرسوں ختم کر دیا تھا, کل تھوڑی سی ریکیپ دینے کی کوشش کی تھی آپ کو. آج ائمہ تارین نام سے شروع کریں تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت سے آپ کو تھوڑا بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی ولادت باسعادت 13 رجب تقریباً 30 عام الفیل. اس زمانے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا جب انبیاء کا سفر کر رہے تھے کہ لوگ جو ہے کوئی تاریخ لکھنے کا رواج نہیں تھا, لوگ تاریخ یاد کرتے تھے کسی اہم واقعے سے. تو عام الفیل کا واقعہ ہوا تھا جو ابرہا کا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا کس طرح اس کو ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں نابود کر دیا. تو ان کے بعد جو ہے اس کے واقعے کے لیے جو ہے نا تقریباً سمجھے 30 سال بعد جو ہے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی. تو 13 رجب روایت میں 30 عام الفیل اور تب تقریباً 600 سن عیسوی حضرت عیسیٰ علیہ السلام گزرے, تقریباً 600 برس ہوتے تھے. اور دن تھا جمعۃ المبارک کا اور مقام تھا خانہ کعبہ. تو خانہ کعبہ کے اندر جو ہے آپ کی ولادت ہوئی اور آپ ہی کا شرف ہے. اس کے نہ آپ سے پہلے کسی کو تھا نہ آپ کے بعد کسی کو شرف ہوگا. تمام متفق ہیں لوگ کہ نہ آپ سے پہلے کسی کو شرف تھا نہ آپ کے بعد کسی کو شرف کہ بلکہ علماء کرام کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے خانہ کعبہ کے اندر نہ کوئی آپ سے پہلے پیدا ہوا ہے نہ کوئی آپ کے بعد پیدا ہوا ہے, اس میں نے آپ کو بتایا. تو آپ حضرت ابو طالب بن عبد المطلب علیہ السلام اور فاطمہ بنت اسد سلمہ علیہ کے نور نظر ہیں. اور آپ کے والد حضرت ابو طالب علیہ السلام بن عبد المطلب علیہ السلام جو صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے, اور آپ کی والدہ تھی فاطمہ بنت اسد سلمہ علیہ تھیں. آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام زید اور والد ماجدہ نے اسد, اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا. آپ کا ایک اور نام حیدر بھی ہے جو آپ کی والدہ گرامی نے رکھا. تو حضرت علیہ السلام کو بچپن ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آغوش میں لے لیا, اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی سیرت مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی. اور بالکل جیسے آگے میں آپ ذکر بھی کروں گا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اس طرح جو ہے علیہ السلام کو جو ہے وہ علم پہنچایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو دانا پہنچاتی ہے, چونچ سے وہ اپنے بچے کے منہ میں ڈالتی ہے, اسی طرح میں نے اس طرح علم جو ہے
بغیر کسی ملاوٹ کے، بغیر کسی اس کے اس طرح علم جو ہے وہ علی علیہ السلام کو دیا. اور میں اس بات سے متفق ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے جو معلم ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، اور کائنات کے سب سے بڑے عالم جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام ہیں. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حجۃ الوداع سے جب وہ فارغ ہوئے، آپ نے 18 ذی ہجری کو مدینہ منورہ واپس تشریف لا رہے تھے. وہ تقریباً 1,24,000 صحابہ آپ کے ہمراہ تھے. اور جب آپ مقام غدیر پر پہنچے تو آیت بلق کا نزول ہوا. یہ مقام جو تھا، یہ غدیر جو ہے یہ گرم پانی کا چشمہ تھا. جب مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو تھوڑے کچھ فاصلے پر راستے میں تھا، اور یہ وہ جگہ تھی جہاں سے جو قافلے تھے وہ اپنی اپنی ڈائریکشن میں جاتے تھے. جو کوئی یمن جاتا تھا، کوئی شام کی طرف جاتا تھا، مدینے کی طرف جاتا تھا. تو یہ میٹنگ پوائنٹ تھا. تو جب 1,24,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے، تو جب آپ مقام غدیر میں پہنچے تو دوپہر روایتوں میں یہ ہے کہ ظہر یا اس کے بعد کا وقت تھا، شدید گرمی تھی اس وقت. تو آئے تھے بلال جو نزل ہوا، اور آپ نے وہیں اونٹ کے پالنوں کا ممبر بنوایا، اور حضرت بلال سے فرمایا کہ آپ نے اس وقت حکم دیا کہ بھیا قافلے کو رکا جائے. لوگوں کو جو آگے چلے گئے تو ان کو کہا کہ وہ پیچھے آ جائیں، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کے آنے کا انتظار کیا کہ وہ وہاں پہنچ جائیں. پھر آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بولا، آپ کو پتہ ہے کہ اذان ان کی بہت ہی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا تھا، اور بہت ہی خوبصورت اذان دیتے تھے. تو انہوں نے آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے علی خیر العمل جو ہے یہ جو ہے اس کی آواز لگائیں اذان میں. کہ اور آواز سنتے ہی صاحبہ اصحاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جمع ہوئے کہ خیر العمل کی طرف جو ہے انہوں نے بلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فصیح بلی خطبہ ارشاد فرمایا، اور روایتوں میں ہے کہ 2 گھنٹے یا اس سے زائد ہی خطبہ تھا، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اپنی فضیلت کا اقرار کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر فرمایا میں تم میں 2 گراں قد چیز چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت. اس کو ہم حدیث ثقلین بھی کہتے ہیں کہ جیسے 2 برابر کی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت تھے. میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، پھر تمہارے بعد جو ہے میرے بعد جو ہے تمہاری رہنمائی کریں گے. اس کے بعد حضرت علیہ السلام کو اپنی قریب بلا کر دونوں ہاتھوں سے اٹھایا اور اتنا زیادہ بلند کیا کہ زیر بغل سے پہلی ظاہر ہو گئی. پھر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ من کنت مولا وہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی علیہ السلام جو ہے بھی مولا ہے. خدایا علیہ السلام کی جس طرف مڑے حق کو بھی اس طرف موڑ دیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ انہوں نے 1,24,000 صحابہ کے سامنے یہ عرض کی، اور ہم نے سنا اس بات کو کہ جس کا میں ماسٹر ہوں اس کے جو ہے علی ماسٹر ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی دعا کی کہ جہاں علی ہوں اس طرف حق کو موڑ دیں. یہ نہیں کہا کہ علی کو حق کی طرف موڑ دیں، مگر جہاں علی ہوں وہاں حق کو موڑ دیں، مطلب جہاں علی ہوں وہیں حق ہوگا. پھر امیر المومنین کے سر پہ سیاہ امامہ باندھا تمام صاحب نے آپ علیہ السلام کی جانشینی پر حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی. ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ نے بھی عظیم سعادت پہ حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دی. مبارکباد دینے والوں میں حضرت عمر بھی پیش تھے. یہ سارا جو باتیں ہیں یہ کتابوں میں لکھی ہیں، اور تقریباً ساری سمجھ میں اس پہ متفق ہے کہ یہ سب یہ واقع ضرور پذیر ہوا غدیر قوم کو مقام ہے. پھر جب صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا سب کو بتا دیا کہ یہ میرے وسیع ہیں. پہلے بھی کہہ چکے تھے، اب دعوت شیرہ ہوئی تھی اگر آپ کے ذہنوں میں ہے کہ جب انہوں نے اپنے قرابت داروں اپنے عزیزوں کو بلایا اور 3 دن تک دعوت ہوئی، تو انہوں نے جب بولا کہ جو میرا ساتھ دے گا، جو اس وقت میری پیروی کرے گا وہ میرا وسیع ہوگا، میرا جانشین ہوگا. تو اس وقت جناب علی علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور 11 سال یا اس سے کچھ ان کا سن تھا. انہوں نے کھڑے ہو کے بولا کہ یا رسول اللہ میں کمزور ہوں، میری ٹانگیں کمزور ہیں، میں چھوٹا ہوں، لیکن میں جو آپ کہتے ہیں میں آپ کا ساتھ دوں گا. اور انہوں نے بتایا بچپن سے لے کے اور جوانی تک اور آخر زندگی تک صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح ساتھ دیا. اور یہ سب اور بحث کے سامنے یہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. تو ام المومنین جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کا وقت وصال قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. میں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دیکھا تو فرمایا پھر فرمایا میرے حبیب کو بلاؤ. تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے دیکھا تو پھر فرمایا کہ میرے حبیب کو بلاؤ. تو پھر میں نے حضرت علی علیہ السلام کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو اپنی چادر میں لے لیا اور آخری وقت تک اپنے سینے مبارک سے لٹکا رکھا. مطلب ان کو کچھ ہدایتیں جو ہے متعدد روایتوں میں یہ. تو خلق کائنات کی سب سے بڑی محبوب ترین ہستی نے جب اس جہان فانی کو خیر بات کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، تو ہر طرف ایک کوہرام کا سما تھا. کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اشبار نہ ہو، ہر کوئی غم سے انجام تھا. لیکن اس حادثہ عظیم میں جس کو سب سے زیادہ متاثر کیا وہ سیدۃ النساء جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت علی علیہ السلام کی ذات گرامی تھی. جب غسل و کفن کا مرحلہ آیا تو یہ سعادت بھی حضرت علی علیہ السلام کی ذات یہی حصے میں آئی، کیونکہ اس وقت اکثر بڑے اصحاب موجود نہیں تھے. وہ اس وقت مدینے سے 3 میل دور ثقیفہ بن سعدہ ایک جگہ ہے میں نئی حکومت کی تشکیل دینے میں مصروف تھے. امیر المومنین علیہ السلام نے غسل و کفن کا انتظام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام غسل دے رہے تھے. فضل ابن عباس بنی رحمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیرہن کو اونچا کر رہے تھے اور عباس اور قوم کروٹ بدل رہے تھے، جبکہ اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں تلو پانی بہا رہے تھے. پھر انہی لوگوں نے ہاتھوں پر پیغمبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد خاک کیا، ان کی تدفین کی. مطلب کتنا بڑا جو ہے ان کو شرف حاصل ہوا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میں مولا علی صاحب میں نے بتایا شریک تھے. اور باقی جو ذرا نامی گرامی تھے وہ مدینہ سے باہر جو ایک جگہ تھی وہ میں نے آپ کو ذکر کیا. ثقفیہ بن سعدہ وہاں جو ہے وہ حکومت کی کہ اب کون باغڈور سنبھالے گا اس میں وہ مصروف تھے. یہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس سے پہلے وزیر حکومت بتا چکے تھے کہ کون ماسٹر ہے، کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے مولا یہ علی ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس طرف موڑ دیں یا علی ہوں. تو وہ واضح نشانیاں وہ دے چکے تھے. لیکن پھر بھی لوگ پتہ نہیں کیوں کنفیوژن میں تھے اور اس بحث مباحثے میں تھے کہ کس کو جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ثانی کے بعد مسلمانوں کے ڈور کس کے حوالے کی ہے. تو آپ کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی علیہ السلام کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جس طرح آگ لکڑی. کنز المال میں یہ موجود ہے یہ کہ آگ لکڑی کیوں کھا جاتی ہے. اے علی علیہ السلام تمہارے ساتھ مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کرے گا اور منافق کے علاوہ کوئی دشمن نہیں کرائے گا. یہ بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی علیہ السلام نیک لوگوں کے امام اور فاجر لوگوں کے قاتل ہیں. فاجر مطلب جھوٹے لوگ، فاجر اور فاسق جو ہیں فاسق مطلب جھوٹا. نیک لوگوں کے امام اور فاجر لوگوں کے قاتل ہیں. جو ان کی نصرت کرے گا کہ نصرت بھی خدا کی طرف سے کی جائے گی اور جو انہیں چھوڑ دے گا اسے بھی چھوڑ دیا جائے گا. یہ بھی کنز المال میں یہ حدیث موجود ہے. کیا میں تمہیں ایسی چیزیں نہ بتاؤں کہ اگر تم نے اس کے بارے میں پوچھا شاید تم ہلاکت سے بچ جاؤ گے. وہ یہ ہے یقیناً یہ تمہارے ولی اللہ ہیں اور تمہارے امام علی علیہ السلام یہ نبی تعلیم لہٰذا تم ان سے خیر خواہی کا ثبوت ہو اور ان کی تصدیق کرو، کیونہ بعد میں جبرائیل علیہ السلام نے بتائی ہے. یہ بھی جو ہے وہ شعرا ابن ابی عدیہ میں یہ موجود ہے یہ حدیث. اور ہر نبی کا ایک وصی اور وارث ہوتا ہے اور علی علیہ السلام میرے وصی اور وارث ہیں. تاریخ ابن عسکر میں یہ لکھا ہوا ہے. جیسے جب میں نے آپ کو تاریخ انبیاء بتا رہا تھا یہ نسبت تو میں نے بتایا کہ کس طرح جو ہے ہر انبیاء نے اپنے زندگی میں اللہ کے حکم سے اپنا وسیلہ جو ہے نامنیٹ کیا. آدم علیہ السلام جناب شیش علیہ السلام کو، جناب شیش علیہ السلام جناب ادریس علیہ السلام کو، جناب ادریس علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کو، اور جناب نوح علیہ السلام نے اس طرح اپنے بعد وسیع مقرر کیا اور پھر وہ ہوتے ہوتے جناب ابراہیم علیہ السلام تک بات آئی. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے تو بیٹے تھے جناب سارہ تھے جناب حاجرہ سے، جناب اسحاق علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں آگے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. اور جناب اسحاق علیہ السلام میں پوری ایک انبیاء کی ایک فہرست ہے
بنی اسرائیل کی، جنہوں نے اپنی زندگی میں ان کے جو تھے بیٹے جناب یعقوب علیہ السلام کو کیا، انہوں نے اپنے بیٹے جناب یوسف علیہ السلام کو کیا، اور اس کے بعد ہی ان کے جو ہے وہ دوسرے ان کے جو بھتیجے تھے جناب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جناب ابراہیم علیہ السلام نے ڈفرینٹ لوگوں کے اوپر محفوظ کیا اللہ کے حکم سے، اور جناب یوسف علیہ السلام، جناب یونس علیہ السلام، جناب یوسف علیہ السلام، اور یہ چلتے جو ہے جناب موسیٰ علیہ السلام پہ آیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا جو جناب ہارون علیہ السلام کی زندگی میں جناب ہارون علیہ السلام انتقال ہو گیا تو انہوں نے اپنا وسیع جو ہے یوشع بن نون کو بنایا، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ آگے چلتا رہا، اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک بات آگے پہنچی۔ تو یہ اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے جو ہے بلند کر لیا۔ تو ہر انبیاء نے، ہر نبی نے اپنے اس بات جو ہے اپنے وسیع کو اللہ کے حکم سے جو ہے نامنیٹ کیا، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سورہ بقرہ میں بھی جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے دنیا کی طرف بولا فرشتوں سے کہ میں اس دنیا میں اپنے خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے بولا کہ پروردگار کہ آپ کس کو بنا رہے ہیں دنیا میں زندگی جا کے فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ میں کہ تمہیں نہیں پتہ جو مجھے پتہ ہے اور تمہیں نہیں پتہ، فرشتوں نے بتایا گا پروردگار ہمیں تو وہی کچھ پتہ ہے جو آپ نے ہمیں بتایا تھا۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور ان سے پوچھا آسماں کا نام، اور فرشتوں سے بھی پوچھا تو فرشتے نہ بتا سکے۔ فرشتوں کو پتا تھا آسماں کا نام، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کس کے اوپر جو ہے وہ لاگو ہوتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام نے 5 آسماں کے نام بتا دیے، اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم دیا آسماں کا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہے عظیم پہ خلیفہ جو ہے وہ صرف اللہ کی رضا ہے، اللہ ہی نامنیٹ کرتا ہے، یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے کہ اللہ کی جو پاور ہے اس کے اندر جو شریک ہو۔ تو جیسے میں نے بتایا اس میں مولا علی اس کا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، یہ تاریخ میں اکثر میں نے بتایا اس میں کوئی شک نہیں کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں، اور ہر مومن کے ولی ہیں کنز الایمان۔ علیہ السلام حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہیں، جس طرح علی علیہ السلام پڑھتے ہیں حق بھی ادھر ہی پڑھتا ہے، تو یہ بھی میں نے آپ کو بتایا، یہ بھی کوئی مشکل حدیث ہے۔ علیہ السلام حق اور قرآن کے ساتھ ہیں، اور حق و قرآن علی علیہ السلام کے ساتھ ہیں، یہ دونوں مجھ کو حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے جدا نہیں ہوں گے، یہ دونوں مجھ تک حوض کوثر پر پہنچنے سے پہلے جدا نہیں ہوں گے، میرے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ علیہ السلام میرے علم کا دروازے ہیں، میں جس چیز کے ساتھ محبوب سے برسرات ہوں میرے بعد علیہ السلام سے بیان کریں گے۔ انہوں نے بتایا کہ میں علم ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، اور میرے بعد علیہ السلام بھی اس کو بیان فرمائیں گے۔ میرے بعد میری امت سب سے بڑا عالم علی علیہ السلام ابن ابی طالب ہیں، یہ بھی کنز الایمان میں ہے۔ میں ساری احادیث آپ کو بتا رہا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت علی علیہ السلام کی جو ہے فضائل میں شامل ہے، بہت فضائل ہیں ان کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہیں، اور یہ بھی کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو، یہ بھی بڑی مشہور حدیث ہے۔ اور یہ جب انہوں نے بولا کہ جب مکے سے مدینہ جب ہجرت کی، جب انصار اور مہاجرین کو بھائی بھائی بنائے تو سب کچھ دوسروں کا بھائی بنائے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اپنا بھائی نہیں بنایا سوائے حضرت علی علیہ السلام کو۔ ویسے تو وہ بھائی تھے، ہم بھی چچا کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تم میرے بھائی ہو۔ اور حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ میرے نزدیک تمہاری وہی منزلت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہے۔ انہوں نے تجویز دی کہ میری تمہارے نزدیک یہی وہ منزلت ہے جو حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک تھی، لیکن تم نبی نہیں ہو۔ حقیقت یہ کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں کہیں جاؤں اور تم میری جگہ میرے خلیفہ نہ ہو، یہ کنز الایمان میں۔ اور یہ بات آپ کو جب ہم آگے ذکر کریں گے اس کے بعد بھی ہمارے اسلام اور میں ٹاک شو کو اس میں ضرور بتاؤں گا کہ جب غزوہ تبوک ہوئی تھی تو ہر غزے میں مولانا علی علیہ السلام جو صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں، غزوہ تبوک میں وہ اپنے جانشین ان کو بنا کے مدینے میں ان کو لشکر کے ساتھ چھوڑ گئے تھے، اور پھر وہ غزوہ تبوک میں وہ ان کے ساتھ تھے۔ اپنی زندگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ان کے جانشین کون ہوگا۔ علی علیہ السلام وہ ہیں جو میرے بعد ان کے ساتھ حق کے لیے تلوار سے لڑیں گے۔ یہ تفسیر نور الشکلین میں ہے یہ بات ہے۔ اس امت پہ علیہ السلام کا حق ایسا ہے جیسا بیٹے پر باغ پاک ہوتا ہے۔ یہ تاریخ ابن
عسکر جو ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل کو رقم کرنا نہ کسی انسان کی بس میں ہے، نہ کبھی تھا اور نہ آئندہ ہوگا. اور کشف القام میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فضیلت کا اظہار اس طرح فرمایا: اگر دنیا کے تمام دریا سیاہی اور درخت قلم ہو جائے اور جن و انس انسان و جن لکھنے اور حساب کرنے والے ہوں، تب بھی علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا احاطہ نہیں کر سکتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے حدیث میں نے پڑھ کر سنا کہ اگر دنیا کے تمام دریا سیاہی دنیا کے تمام دریا سیاہی میں تبدیل ہو جائے مدد اور درخت قلم ہو جائے، دنیا کے تمام دریا دوات بن جائیں اور درخت جو ہے وہ قلم ہو جائیں اور جن و انس انسان و جن سب لکھنے لگیں اور حساب کرنے والے ہوں، جن و انس لکھنے اور حساب کرنے والے ہوں، تو تب بھی علی علیہ السلام بن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کا احاطہ نہیں. اس کے اتنے فضائل ہیں حضرت علی علیہ السلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اور امام اہل سنت احمد بن جبل فرماتے ہیں حضرت علی علیہ السلام کے جتنے فضائل مناقب ہیں وہ کسی کے نہیں ہیں. حضرت امام نسائی فرماتے ہیں کہ صحابی کی شان میں عمدہ سندوں کے ساتھ وہ فضائل وارد لیے ہوئے جو حضرت علی علیہ السلام کی شان میں وارد ہوئے. اور علامہ ابن جہر مکی لکھتے ہیں حضرت ابو بکر نے فرمایا، ابو بکر سے روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا ہے، کوئی شخص بھی پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جب تک علی علیہ السلام کا دیا ہوا پروانہ جنت اس کے پاس نہیں ہوگا. آپ علیہ السلام ہی وہ ہیں جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت کا درجہ رکھتا ہے. کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ علی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنا ہے وہ رسول اللہ علیہ چہرے کو دیکھنا ہی ایک عبادت کا درجہ ہے. آپ علیہ السلام بھی وہ ہیں جن کی خاطر ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹا دیا گیا. آپ علیہ السلام بھی وہ ہیں جن کی شان میں قرآن مجید میں کم از کم 300 آیتیں نازل ہوئیں اور وہ آپ علیہ السلام ہی ہیں جنہیں باب العلم کہا گیا. اور میں نے اتنے فضائل تو بے شمار ہیں، جیسے میں نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اگر سارے جو ہے دریا سیاہی بن جائیں اور سارے درس قلم بن جائیں اور سارے جن انسان جو ہیں وہ لکھنے اور حساب کرنے لگیں تو پھر بھی وہ احاطہ نہیں کر سکتے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل کا. تو میں ناچیز کیا بیان کر سکتا ہوں. خیر تھوڑے سے وقت میں نے جو بھی آپ کو بیان کیا، جو بھی ناچیز کے علم میں تھا میں نے آپ کو بتایا. تو اس کے واقعہ موبائلہ بھی ایک اہم واقعہ ہے جو ہوا اور میں اس کو ذکر میں آپ کو کرتا ہوں کہ نجران کے عیسائی ایک وقت تھا اس کے عبد السمیع العاقب کے زیر کا. نجران جو تھا بیسیکلی یہ مدینہ کے باہر کی بستیاں تھیں اور یہاں جو تھے وہ عیسائیوں کی بستیاں تھیں اور وہ وہاں جو ہے وہ یمن میں ان کا وہ تھا، یمن میں کافی بڑا کلیسا تھا تو وہ لوگ آتے رہتے تھے وہاں نجران کے وہاں سے وقت آتے رہتے تھے ان بستیوں میں یمن سے اور وہ مدینے سے باہر آ کے ٹھہرتے تھے. تو انہیں میں سے وقت آ کے نجران میں سے وہ آیا مدینہ منورہ میں جو ہے وہ آ کے جو ٹھہرا اور وہ لوگ مسجد نبی میں بھی آگے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان سے کافی سوال و جواب ہوئے مگر وہ لوگ حقائق کو سمجھنے کے باوجود بھی ضد پر اڑے رہے اور حقیقت حال کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہوئے. اس پہ یہ آیت موبائل نازل بیسیکلی بحث ہو رہی تھی اور لوگ ناز اللہ پر علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کا بیٹا کہہ رہے تھے اور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بتا رہے تھے کہ یہ بات غلط ہے. لیکن وہ بحث میں جب مبتلا تھے تو اس وقت جو ہے وہی آئی، وہی کے ذریعے یہ آیت موبائلہ بھی ہم جسے کہتے ہیں نازل ہوئی. اور شاید کا ترجمہ یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو اپنے بیٹوں اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو لیں اور جھوٹ پر لعنت کریں. چنانچہ اپنے بیٹوں اپنی عورتوں اور اپنے نفسوں کو لے آئیں اور جھوٹ پر لعنت کریں. چنانچہ 24 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی علیہ السلام جیسے کہ آیت مبارکہ جس ترتیب سے نازل ہوئی تھی حضرت اپنے حضرت علی علیہ السلام جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے جو بیٹوں کو تو ان کے جو ہے گود میں جو تھے وہ جو امام حسین تھے اور آپ کی انگلی جو امام حسن علیہ السلام پکڑے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے جو ہے اس سے ہے کہ اپنی عورتوں کو تو ان کے پیچھے جو تھیں جو سیدہ فاطمہ الزہرا تھیں اور ان کے پیچھے جو تھے مولا علی تھے. جیسی آج کی ترتیب تھی ویسی اس ترتیب سے جو ہے وہ اس پاک و پاکیزہ جو ہے قافلے کو جو ہے وہ مبائلہ مثلا
آرگومنٹ کے لیے وہ لے کے چلے قبیلہ نجران کی طرف، وہ مدینہ سے باہر نکلے، اور امام حسن کے کو ساتھ کے مقابلے مشاعری پیشہ نے جب لوگوں کو وہ تھے دور سے آتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جب مشاعری کے بڑے بڑے علماء تھے، جب انہوں نے دیکھا خوبصورت نورانی چہروں کو تو شکست تسلیم کرتے ہوئے جزیہ دینا منظور کر لیا۔ مشاعری نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ ان میں بڑے تھے یہ کون لوگ ہیں، انہوں نے بتایا کہ یہ پیغمبر رسول اللہ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے ان کے دونوں شہزادے ہیں، امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، ان کے پیچھے جو ہیں وہ شہزادی کونین ہیں، اور ان کے پیچھے جو ہے حضرت علی علیہ السلام ہیں۔ تو انہوں نے بولا وہ یہ تو وہ ہستی ہیں کہ اگر وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں تو ہم تو راستی سے نیست و نابود ہو جائیں گے۔ تو انہوں نے بولا فوراً جو ہے انہوں نے جو ہے بولا کہ نہیں یہ اگر انہوں نے بددعا کر دی ہمارے لیے تو یہ ہمارے لیے جو ہے تو ہماری نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ تو انہوں نے فوراً جو ہے اپنی شکل کو تسلیم کرتے ہوئے وہ جزیہ دینا منظور کر لیا، اور یہ آزاد صرف حضرت پنجتن کے لیے ہی مخصوص ہے، یہ جو مباہلہ کا میں نے آپ کو واقعہ بتایا۔ اور بہت سارے مولانا کے اتنے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں جتنی بھی غزوات ہوئے، جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو انہوں نے حضرت علیہ السلام کو بلایا، اور ان کو بولا کہ آپ میری جگہ لیٹ جائیں، اور کیونکہ ان کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس کچھ امانتیں تھیں، لوگ کافر بھلے سے ان کو مانے نہ مانے، ان کو پتہ تھا کہ امین اور صادق سے صلی اللہ علیہ وسلم سے کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، تو ان کے پاس امانتیں تھیں ان کافروں کی۔ تو انہوں نے مولا علی کو بولا کہ آپ میری جگہ بستر پہ لیٹ جائیے، اور انہوں نے اپنے خاک اٹھائی اور اس کو پھینکی اللہ کی حکم سے۔ جو کافر تھے جو گھروں کو انہوں نے گھیرے ہوئے تھے وہ اندھے ہو گئے، اور آپ جو ہے وہ نکل کے وہاں سے چھپے گا۔ مولا علی جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ ایسے سوئے کہ ان کو پتا تھا کہ نبی نے بولا ہے کہ آپ یہ چیزیں دیکھیے میرے پاس جو ہے آپ پہنچ جائیں گے، تو ان کو نبی کا فرمان ہے، نبی نے کہہ دیا کہ آپ یہ چیزیں پہنچ کے جو ہے پھر آپ میرے پاس آ جائیے گا۔ تو بڑے سکون سے سو رہے تھے، اتنے سکون سے شادی کی زندگی میں سوئے ہیں تو آرام سے سو رہے تھے۔ جو قبیلے والے تھے جنہوں نے قتل کا پروگرام بنایا تھا قریش میں، انہوں نے یہ سازش کی کہ ہر قبیلے سے انہوں نے ایک شخص کو منتخب کیا، کسی پہ دام نہیں آئے گا، اور سب کہیں گے کہ سب اس میں شامل تھے۔ یہ تلواریں کھولی، انہوں نے چادر ہٹائی، دیکھا وہاں تو حضرت علی علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے۔ اب وہ تو بن میں ہو گئے، انہوں نے مجھے بھی کہا کہ انہوں نے کہا مجھ کو بتا کے تھوڑی گیا، تو مجھے کیا پتہ کہاں گئے۔ تو اس طرح انہوں نے جو ہے اپنا نفس جو ہے نا اللہ کے حضور جو ہے نا جنت خرید دیا، اپنا نفس بھیج دیا انہوں نے، اور اللہ نے ان نفس کے عوض جو ہے اور جیسے روایتوں میں کوئی جنت دے دی۔ تو حضرت علی نے اس کے بعد وہ اپنی جو ہے نا اپنی والدہ کو اور فاطمہ بنت اسد کو اور جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو لے کے پھر نکلے، پہلے چلے گئے، آگے نکلے تو انہوں نے پیچھے سے واقعہ ہے کہ جب نکلے تو انہوں نے پیچھے دیکھا ہاتھ ڈالے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، تو ان کے ساتھ دیکھے وہ گئے اور غار ہرا میں گئے، اور پھر مکڑی نے جالا بنا، اور کبوتر نے مانڈے دیتی ہے، اور پھر لوگ گھومتے رہے، ان کو پتہ نہیں چلا، اور پھر وہ وہاں سے نکلے، اور پھر وہ منزل طے کرتے ہوئے جو ہے وہ قبا جو جگہ تھی مسجد سے قریب وہ وہاں پہنچے، اور وہاں جو ہے اسلام کی پہلی مسجد سے مسجد قبا جو ہے وہ بھی وہاں اس کا لگا، اور مولا علی نے وہیں جا کے جو ہے اپنے پیچھے سے وہ نکلے اپنے خانوادے کو لے کے، اپنی والدہ کو سیدہ فاطمہ زہرا کو لے کے، اور جو ان کے لوگ تھے ان کے ساتھ وہ وہیں انہوں نے انتظار کیا، وہیں ان سے جا کے وہ مل گئے۔ اس کے بعد جتنے بھی غزوات ہوئے اسلام کی تاریخ میں، سب سے پہلا غزوہ ہوا سن 2 ہجری میں، 714 بھی فرض کیا گیا تھا، جنگ بدر ہوئی، تو جنگ بدر میں بھی جناب سید الشہداء جناب امیر حمزہ رحمۃ اللہ علیہ علی علیہ السلام اور یہ سب موجود تھے، اور انہیں کے ویسے کفار مکہ جو تھے وہ تقریباً 1000 کے قریب تھے، اور یہ سب 313 تھے، تو اللہ کے حکم سے نصرت ہوئی اور انہوں نے ان کو شکست دی، اور اس کے بعد جو ہے اس شکست کو بڑے بڑے سردار جو تھے وہ مارے گئے، اور اس میں سے روایتوں میں کہ حالانکہ مولا علی کی 35 لوگ جو ہے وہ جو بھی کہتا تھا کہتے کس کی تلوار سے گھائل ہوئے، تو کہتے علی کی تلوار سے گھائل ہوئے، حالانکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کی، ان کا چہرہ جو ہے ان کو ہر فرشتے چہرے میں ان کو مولا علی کا چہرہ نظر آتا تھا، سبھی کہتے کہ مولا علی کی تلوار سے گھائل ہوئے۔ روایت میں 35-40 لوگ جو ہے ان کی تلوار کافر جو ہے وہ مارے گئے، اور اس میں بڑے بڑے عرب کے سردار تھے، اور
ابو سفیان کی جو بیوی تھی، ابو سفیان موجود تھا، حبل حبل کے نعرے لگا رہا تھا جنگ بدر میں، جو کہ سب سے بڑا بت تھا. اور اس کے جو بیوی تھی ہندا، اس نے جو ہے اس کا جو بھائی اور جو باپ اور اس کا بھائی تھا وہ اس میں اس غزوے میں جو ہے وہ شہید ہو گئے، اور سوری شہید میں جو ہے وہ مارے گئے، استغفر اللہ. تو وہ مارے گئے اس غزوے میں، اور تو جہنم رسید ہوئے وہ. اور یہی وہ چیزیں تھیں جو آگے چل کے جو ہے یہ نفرتیں جو بچپن سے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ساتھ دیتے تھے. حضرت ابو طالب جو جامع نماز پڑھتے تھے، حضرت طالب ان کو اپنے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو پیچھے تھوڑا کبھی کھڑا کر دیتے تھے، خود چکر لگاتے رہتے تھے تاکہ کوئی کافر جو ہے ان کو پریشان نہ کرے. اور بچپن میں جب بچے پیچھے سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے تو وہ اپنی گولیال سے ان کو جو ہے مارتے رہتے تھے. تو لوگ جو ہے بھی مطلب بچپن سے جو ہے وہ بچے جو مار کھا کھا کے بڑے ہوئے تو ان کے دل میں جو تھی مولا علی کی نفرت تھی کہ انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کیا، جناب ابو طالب علیہ السلام نے پروٹیکٹ کیا اور میں نے بھی پروٹیکٹ کیا. تو یہ ان کی دل میں نفرت تھی جو آگے چل کے جو ہے وہ جو ہے بہت سارے مسائل کریٹ ہوئے، جس میں ان کی شہادت بھی شامل ہے. کیونکہ ہر غزوے میں وہ آگے گئے تھے. اس کا غزوہ عوض ہوا، اس میں بھی جو ہے وہ صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا ایک پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کو، کو بھی وہ اس کو یہاں سے نہیں لیے گا، انہوں نے حکم دیا تھا یہاں سے نہیں دیکھو، جو بھی مال میں آپ کو برابر حصہ ملے گا. جب وہ میں ان کو لگا کہ کفار کو شکست ہو رہی ہے اتر ہے، اور پھر خالد بن ولید جو واقعہ پیچھے سے گھوم کے اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، آئے اور انہوں نے کافی نقصان پہنچایا. اتنا کہ صلی اللہ علیہ وسلم جو گر گئے تھے اور سب جو ہے وہ صحابی جو ہے بھاگ گئے، اور حضرت میر حمزہ اور جناب علی آخر میں ایک اور کوئی 3 افراد رہ گئے، اور انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا. اور اسی جنگ میں جو ہے وہ ہندا کا جو غلام تھا وحشی، اس نے جو ہے اس نے قسم کھائی تھی کہ میں اپنے باپ کا اور اپنے بھائی کا بدلہ لوں گی. جنگ بدر میں جن کو مارا گیا تھا تو اس نے جو جناب امیر حمزہ کے سینے پہ جو ہے وہ جزا مارا، وہ شہید ہوئے. اور ہندا نے ان کو کلیجہ نکال کے کھایا اور چبایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مکے میں جشن منایا، اور لوگوں کے جو بھی مسلمان تھے جو شہید ہوئے تھے ان کے جسموں کے ناک کان کاٹ کے جو ہے انہیں ہار بنا کے گلے میں ڈالے اور وحشیانہ قسم کے اس نے رقص کیا. تو یہ تھی ہندا جو میں نے آپ کو بتایا. تو یہ چلتی رہی بھی جنگیں. خندق ہوئی، وہاں بھی آپ کو مولا علی نظر آئے اور کوئی نظر نہیں آئے. پھر خندق کے بعد وہ صلح حدیبیہ ہوئی، وہ جنگ خیبر ہوئی، اس میں بھی روایتوں میں کہ 39 ڈیز جو ہے مختلف صحابہ ٹرائی کرتے رہے، اور آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کل میں جس کو جو ہے نشان دوں گا یا علم دوں گا یا جھنڈا دوں گا وہ جو ہے وہ فاتح ہوگا، وہ مرد ہوگا اور وہ کبھی واپس نہیں آئے گا. تو اس وقت جو ہے مولا علی وہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے پھر وہ دعا پڑھی تو وہ حاضر ہوئے اور لوگوں نے بتایا وہ یہیں ہیں. انہوں نے بتایا ان کو عاشق و چشم میں، انہوں نے ان کو بلایا، اپنا سر اپنے دانے میں وارد پہ رکھا ان کا سر، اور اپنے لعاب دہن لگائے تو ان کو جو ہے بالکل ان کے جو آنکھ کا درد تھا وہ تقریباً غائب ہو گیا. اور پھر انہوں نے ان کے لیے دعا پڑھی اور 10 سال لگائی اور ان کو چیزیں، اور پھر ان کو جو ہے خیبر میں جو بڑے بڑے وہ قلعے تھے ان کے یہودیوں کے، اور مارا اور حارث ان کے بڑے بڑے پہلوان سمجھے جاتے تھے، ان کو مولا علی نے مثال جنم کیا اور اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے وہ جو خیبر کا دروازہ تھا جو 40 سے زیادہ لوگ جو کھولتے تھے بند کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے انہوں نے اس کو کھیڑ کے جو ہے وہ دروازے اور اس کے درمیان ایک انہوں نے خندق کھودی ہوئی تھی تاکہ لوگ اس کے اوپر ڈال دیے. اسلامی لشکر وہاں سے چل کے اس میں داخل ہوا. اور روایتوں میں کہا جاتا ہے کہ خیبر کے بعد مسلمان جو تھے مدینے کے اتنے غنی ہو گئے کہ انہوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اتنی دولت ملی خیبر کے بعد. تو یہ تو قدم با قدم وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شانہ بشانہ رہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو ان کی تعلیمات تھی اس پر عمل کیا. اور اس کے بعد پھر جب وہ تدفین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور میں نے اس پہ آپ کو پیچھے بتایا وہ مدینے کے باہر وہ جگہ تھی وہاں سب لوگ موجود تھے اور تدفین میں تو کوئی تھا نہیں. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں نے بجائے اس کے کہ جو اللہ کا فرمان تھا اور جو انہوں نے بتایا تھا جو مباہلے کے میدان میں جو آیت نازل ہوئی تھی اور اس بدیر کے مقام پہ، اور کہ وہ علی علیہ السلام کے پیچھے چلتے، تو انہوں نے جو ہے اپنی رائے سے اپنے پھر وہ خلیفہ بنا لیے انہوں نے.
پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو ملی، پھر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور بعد میں جب مجبوری ہے لوگوں کو ان کی شہادت ہو گیا تھا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور لوگوں نے بہت زور دیا تو پھر انہوں نے یہ نہیں چاہتے لیکن پھر بھی انہوں نے اس کو قبول کیا، اس کو سنبھالا، اور پھر وہ کوفہ دارالحکومت لے گئے، اور وہاں جو ہے پھر وہ ایک لفٹ ہو گئی. اس میں کوئی ایسی کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں جب ان کو اتنی فضیلت حاصل ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ میں اس میں شاعر ہوں اور اس کے دروازے ہیں، تو اس سے زیادہ کیا ناقص العقل نے کوشش کی کہ آپ کو کچھ بیان فرمائیں. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ابھی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، تو ہاں وہ ابھی وقفہ ہوگا، اور آپ دیکھتے رہیے live.tv پہ نعمت رمضان ٹرانسمیشن. اور وقت کے دوران آپ دیکھیں گے ہمارا جو کوکنگ شو ہے وہ دلیر فاطمہ صاحب ہیں، انہوں نے کچھ ٹکا پلاؤ اور گلے فردوسی بنایا، تو آپ دیکھیں گے انہوں نے کیا بنایا، کس طرح بنایا، کوشش کیجیے گا بنانے کی، اور ایسے بھی بتائیں گے. اور رسول السلام کا ایپیسوڈ ہے 25 کو بھی آپ دیکھیں گے. اور ان چیزوں کے بعد جو ہے انشاءاللہ آپ کا میزبان صرف کا میں دوبارہ حاضر ہوگا آپ کی خدمت میں تقریباً 6 بجے. تو جب تک آپ یہ پروگرام دیکھیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.